पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गद्दारों का ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक अदद ड्राफ्ट इस सिलसिले में टेंटेटिव ड्राफ्ट जो मुआहिदा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, एक टेंटेटिव ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है। एक और बहुत अहम शख्सियत है जिसने आज एक और बहुत अहम दौरा किया है, लेकिन वो खबर मीडिया पर दब गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में। एक और बहुत अहम शख्सियत है जिसने आज एक और बहुत अहम दौरा किया है, लेकिन वो खबर मीडिया पर दब गई है। इन खबरों के सामने कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में अब्बास इराक़ची से बगलगीर हुए और शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए, इन खबरों के सामने वो खबर अहम तरीन दौरे, अहम तरीन शख्सियत की दब गई है। उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस दौरे से बड़ा क्या है, यानी फील्ड मार्शल के ईरान के दौरे से बड़ा, शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे से बड़ा क्या है, वो एक बहुत अहम खबर है जिसे मैं इस्लामाबाद में एक सीनियर सिफारतकार हैं उनसे इंटरव्यू के लिए रब्ता कर रहा था कि सूरत हाल पर आइए आपका यूट्यूब के लिए इंटरव्यू करते हैं, अपने नाजरीन तक आपकी राय पहुंचाते हैं, आपका तज्जिया पहुंचाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस सूरत हाल पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। और वो चूँकि एक साबिक सिफारतकार हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखें, बात यह कि मेरा नाम ना लीजिए, लेकिन ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि एक अदद ड्राफ्ट इस सिलसिले में टेंटेटिव ड्राफ्ट जो मुआहिदा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, एक टेंटेटिव ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है। उस टेंटेटिव प्रोबेबल ड्राफ्ट को ईरान से शेयर किया जा रहा है, उसके निकात सऊदी अरब को बताए जा रहे हैं। तो मैंने कहा इसकी एक पार्टी अमेरिका है, अमेरिका के साथ शेयर करने के लिए कौन? तो उन्होंने कहा अमेरिका के साथ शेयर हो रहा होगा, ज़ाहिर है मुसलसल कम्युनिकेशन हो रही है। इस्माइल बकाई ईरान से बता रहे हैं, अमरीकी बता रहे हैं कि मुसलसल कम्युनिकेशन हो रही है, तो अमेरिका के साथ शेयर हो रहा होगा। मैंने कहा तो फिर एक बहुत अहम शख्सियत अमेरिका के दौरे पर फौरी तौर पर क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा एक तो फासला बहुत ज़्यादा है, मेहमान यहाँ आने वाले हैं। दूसरा, उन्होंने कहा देखिए एक चीज़ समझिए, और यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपको सामने आकर इंटरव्यू नहीं दे रहा और आप मेरा नाम भी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा अमेरिका की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, और वो तजावीज़ पहले भी पाकिस्तान ने ईरान तक पहुंचाई जब 15 तजावीज़ आई थी, और अब भी पाकिस्तान ईरान तक पहुंचा रहा है। उनका ये कहना है कि अमेरिका इस वक्त अपर हैंड के साथ, और जो डोनाल्ड ट्रंप की नेचर भी है, तो वो ऊपर से आने वाली नेचर, वो ऊपर से आकर वो ज़रा अथॉरिटी के साथ चीज़ें डिक्टेट करवाने वाले मूड में और मोड में हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कुछ चीज़ें पाकिस्तान से शेयर की और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उसका प्रोबेबल ड्राफ्ट तैयार किया है। तो उस ड्राफ्ट पे मनवाना और अपनी राय देना ये पाकिस्तान ईरान के साथ करेगा, और अमेरिका जो है वो कम लचक दिखाएगा। तो अमेरिका ने एक शेप करके चीज़ें दे दी हैं कि ये हम चाहते हैं हो जाए, उस पर डूज और डोंट्स भी बता दिए होंगे। तो इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान में हैं और शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में हैं, वो एक टेंटेटिव ड्राफ्ट इन मुल्कों की क़यादत के साथ शेयर कर रहे हैं। उनका इनपुट लेंगे, चीज़ें होंगी, फिर अमेरिका के साथ कन्वे की जाएंगी, और उसके बाद वहाँ से मेहमान फ्लाई करेंगे। तवक्को ये की जा रही है कि अब की बार जब ये यहाँ आएंगे तो मुआहिदा हो जाएगा, और मुआहिदा जब डन हो जाएगा तो उसके वर्किंग पेपर वगैरह पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं। उनमें कुछ फाइनल टचेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे ईरान कहता है कि हम 5 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ सकते हैं, अमेरिका कहता है 20 साल के लिए छोड़ो। तो अगर रहबरे आला, रहबरे मौज़्ज़म ईरान के सैयद अली ख़ामनाई साहब शहीद, उन्होंने ये फतवा दिया हुआ था कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, तो ईरान को इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। ईरान 5 की जगह 8 साल करवा ले, अमेरिका थोड़ा सा उसमें एडजस्ट कर ले, 10 साल करवा ले, और ये मामला भी तय हो जाए। देखिए इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है ना,
سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران پر سے اگر معاشی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا، یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ ایک معاہدہ کیا تھا اوباما نے JCPOA ایران کے ساتھ، ایران کی جو تیل کی تجارت ہے وہ بھی اور ایران کی برآمدات وہ بھی دونوں دگنی ہو گئی تھی، تو ایران کی معاشی حالت پہ بہت زیادہ فرق پڑا تھا۔ ٹرمپ آیا، ٹرمپ اس معاہدے سے فوری طور پر نکل گیا تھا، ایران پر پابندیاں واپس پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ اب اگر ایران پر سے یہ پابندیاں ہٹ جائیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، ان پابندیوں کے نتیجے میں ایران سوئفٹ کا حصہ نہیں ہے۔ میں آپ بیرون ملک ہوں اور پاکستان پیسے بھیجنے ہوں تو سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے نا، سوئفٹ کا حصہ ہونے سے دنیا بھر کے بینکنگ سسٹم ایک کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اور یہ ان کا انٹرنل سسٹم ہے اور پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، مالیاتی لین دین ہوتا ہے۔ تو ایران کو مالیاتی لین دین سے نکال دیا گیا، سوئفٹ سے نکالنے کے بعد ایران واپس مالیاتی نظام میں آ جائے گا۔ ساتھ میں ایران کے جو اثاثے منجمد ہیں وہ بحال ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایران پر اگر پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو ایران اپنا تیل دنیا کو بیچ سکے گا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں تیل کے تیسرے سب سے بڑے ذخائر یہ جب دستیاب ہوں گے ایران کو بیچنے کے لیے، تو ایران کی معیشت کہاں جائے گی؟ ایران کی کرنسی کتنی مضبوط ہوگی؟ ایران کی معاشی حالت کتنی مضبوط ہوگی؟ تو یہ ایران کے حوالے سے بہترین خبر ہے ایران کے لیے کہ وہ اپنا تیل بیچ سکے گا، ایران اپنی گیس بیچ سکے گا۔ روس کے بعد دنیا میں دوسرے سب سے بڑے ذخائر تیل کے، دنیا میں تیسرے سب سے بڑے ذخائر، اور وینزویلا پروبیبلی نمبر 1 پہ، سعودی عرب نمبر 2 پہ، ایران نمبر 3 پہ تیل کے معاملے میں۔ اور جو گیس ہے، روس کے سب سے بڑے ذخائر اور ایران کے دوسرے نمبر پہ سب سے بڑے ذخائر، ایران گیس بیچ سکے گا۔ تو یہ ایران کے لیے بہت بڑی خبریں ہیں، ایران کی معیشت کے لیے بہت بڑی خبریں ہیں۔ ایران کی بلے بلے اگر یہ ہو جاتا ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے بعد ہم پڑوسی ہیں، ہم تو جو شپ ہے اس سے بھی تیل لے سکتے ہیں اور ہم زمینی راستے سے بھی تیل لے سکتے ہیں۔ جو گیس پائپ لائن معاہدہ ہے، اس گیس پائپ لائن معاہدے میں ایران نے ہم پر جرمانہ کیا تھا، جرمانہ وغیرہ ختم ہو اور ہم کہیں کہ چلو یار بھائی شروع کرتے ہیں گیس پائپ لائن، اور ہم ایران سے گیس لے رہے ہوں، ہمارا گیس کا مسئلہ تو بہت ہی سنگین ہے، بہت زیادہ سنگین، تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ ویسے پاکستان میں جس طرح کی فیل ہے نا، اگر میں اس کو آپ کو بتاؤں تو وہ فیل کیسی ہے؟ وہ فیل ایسی ہے کہ دیکھنا یار، جیسے وہ نہیں ہوتا چائے کے ڈھابے پہ لڑکے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے خالو جو ہے نا وہ خفیہ ایجنسی میں ہیں، انہوں نے بتایا تھا پاکستان چاہے تو امریکہ پہ میزائل مار سکتا ہے، بس اچھے حکمران نہیں ہیں نا ہمارے، اس لیے ہم امریکہ پہ میزائل نہیں مار سکتے۔ ہم تو اسرائیل والوں میں وہاں پہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، بس امریکہ سازش کر دیتا ہے نا، تو اس لیے نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے ڈسکشن میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یار ایران میں تو تیل 10 روپے ہے، وہاں پر کسی بھی گاڑی میں کوئی بندہ تیل ڈلوائے تو پاکستانی روپے میں 10 روپے لیٹر ہے۔ حالانکہ اگر آپ گوگل کریں تو ایران میں جو تیل ہے وہ کم و بیش اس وقت 200 روپے پاکستانی فی لیٹر ہے۔ ہاں، ڈیزل پاکستانی 20 روپے فی لیٹر ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت کچھ 366 ہے، ہم یہ جو ایران سے اسمگل شدہ ہے یہ بھی کوئی 250 پلس پہ ہمارے ہاں بکتا ہے۔ تو اب ایران سے اگر ہمارے ہاں تیل آئے گا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت نیچے آئیں گی، پھر ایران سے تیل آئے گا تو ہم بہت سستا بیچ سکیں گے۔ جب ہم بہت سستا بیچ سکیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے ہاں یہ جو لوڈ شیڈنگ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے آ گئی ہے، انتہائی بڑا مسئلہ، پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بجلی بند، گیس بند، یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے نتیجے میں کاروبار بند، شادی حال بند، مطلب سب کچھ تو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کیسی تجربے کار حکومت ہے جنہیں پہلے برس میں یہ لگ رہا تھا 1 سال میں ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اور 4 برس ہو گئے ہیں، سوا ستیہ ناس ملک کی معیشت کا، ایک عام آدمی کی زندگی کا ان لوگوں نے کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد باتیں ایسے کھلی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ان سے بڑا ایک عام آدمی کا بھلا کسی نے کیا ہی نہیں ہے، اور انتہائی فخری انداز میں دانت نکال کے دکھاتے ہیں ہمارے حکمران۔ تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی کہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ چلو معاہدہ اگر ڈن ہو گیا اور سیز فائر کی توسیع نہیں، مکمل جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس معاہدے پر دستخط کے سلسلے میں زیادہ بڑی شخصیات، بہت بڑی شخصیات پاکستان آ سکتی ہیں، اور پاکستان کے لیے
وہ بہت بڑے دن، بہت بڑی خبریں ہوں گی زبردست۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری جو اہم شخصیت کے دورے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پر۔ یہ تصویر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یہ دورے پر ایران کے، اور یہ تصویر میاں نواز شریف صاحب نے نیلا گنبد پر زیر زمین کار پارکنگ کا دورہ کیا ہے۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا، اس کی کہیں خبر ہی نہیں ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اس کے بعد معاملہ، یہ خبریں پھر کیسے آگے شیپ اپ ہوتی ہیں ہمارے سامنے آ ہی جائے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی خبریں اس وقت یہ پاکستان تحریک انصاف کے غداروں کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے آستینیں چڑھا لی ہیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنے بہت ہی بڑے بحران سے گزر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت سہیل آفریدی غدار ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت غدار ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز غدار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جیل سے باہر چیئرمین بیرسٹر گوہر غدار ہیں، سلمان اکرم راجہ غدار ہیں۔ یہ سوشل میڈیا والوں نے طے کر دیا ہے کہ یہ سب غدار ہیں۔ عمران خان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی غدار قرار دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اب مزید غدار بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کا سوشل میڈیا، اور یہ بات ملک میں سب سے طاقتور لوگ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت طاقتور ہے، مگر اب اس کے لوگ بھی غدار ہیں۔ جبران الیاس وہ غدار ہے، اظہر مشوانی غدار ہے، اور علی صاحب وہ بھی غدار ہیں۔ تینوں کو غدار قرار دے دیا گیا ہے۔ تینوں کے بارے میں یہ ہے کہ تینوں پیسے لیتے ہیں، تینوں کے بارے میں یہ ہے کہ تینوں کی تنخواہیں ہیں، تینوں نے مالی کرپشن کی ہے، بیرون ملک مالی کرپشن کی ہے، پاکستان تحریک انصاف سے مال کمایا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہینڈلز، یہ سوشل میڈیا بتا رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خبر ہے اور اس حقیقت کا مجھے پتا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہینڈلز، یوٹیوب مانیٹائزڈ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹویٹر مانیٹائزڈ ہے، یعنی پی ٹی آئی کا بھی ٹویٹر مانیٹائزڈ ہے، عمران خان کا بھی ٹویٹر مانیٹائزڈ ہے، پھر اس کے بعد فیس بک مانیٹائزڈ ہے، اور ساتھ میں ٹک ٹاک وغیرہ بھی سب مانیٹائزڈ ہیں۔ سب پہ جو ویڈیوز ہیں وہ ملینز میں دیکھی جاتی ہیں، سب پیسے کما رہے ہیں، اور یہ سب پیسے بھی سوشل میڈیا کی 3 سے 4 شخصیات کے ناموں پر جا رہے ہیں۔ ان شخصیات نے بیرون ملک جا کر پناہ لینے کی بجائے وہاں پر بڑا مال کمایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریر اس وقت سوشل میڈیا پر آ کر کی بورڈ سنبھال کر تڑ 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 سب کو گولیاں مار رہے ہیں۔ جبران الیاس کو بھی، اظہر مشوانی کو بھی، علی صاحب کو بھی، سلمان صاحب کو بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی، بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی، سب کو گولیاں اس وقت ماری جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی واریئرز کی جانب سے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کے سب غدار، یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، یہ پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے جس شخص کو اس وقت بھلا دیا ہے وہ جیل میں ان سب پہ تکیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اتنے بڑے بحران سے گزر رہی ہے۔ سوشل میڈیا ان کا منہ زور ہے، اور یہ منہ زور سوشل میڈیا جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس کی توقع تھی کہ وہ کریں گے وہ نہیں کر سکے، لیڈرشپ نہیں کر سکی، خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں کر سکی۔ ہاں، سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو شکایت ہے اس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اس میں کچھ لوگوں کو اپنے اپنے کیس میں کہیں کوئی شکایت ایسی ہوگی کہ جی مجھے پتا ہے میرے سامنے کتنے پیسے لیے گئے، اور فلاں سے فلاں کے اکاؤنٹ کی رپورٹ کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ ڈیفرنٹ کیسز ہیں، مگر جو قیادت ہے ملک کے اندر موجود، ان سے شکوے جو ہیں وہ بڑی حد تک جائز ہیں، اور وہ بیچارے اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہم باہر نکلیں تو مقدمہ ہوتا ہے، کسی ادارے میں مقدمہ تیار ہے، کسی تھانے میں مقدمہ تیار ہے، اور اس کے بعد کہیں سے پریشر تیار ہے کہ اگر یہ کیا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنا سب کچھ بھلا کر بھی فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے، نکل رہے ہیں، لانگ مارچ لے کر نکل رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، اور اب کی بار سر سے کفن باندھ کر آئیں گے، اس طرح کی تقاریر بھی کر دیں، اس طرح کے ارادے بھی کر دیں، باہر آ جائیں۔ تو بھی ایک عام کارکن کے ساتھ جو ہو سکتا ہے وہ سوچ کر ہم اس وقت رک جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب نے، اور ان تمام مجبوریوں کے درمیان، اور میں ان مجبوریوں کو جانتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ان کا سوشل میڈیا بہت بری کر رہا ہے۔
اس سوشل میڈیا پر موجود لوگ شاید سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ الگ الگ انڈیویجول ہیں، سب کے بڑے تگڑے اکاؤنٹ ہیں، اور وہ اپنے دماغ کے ساتھ، اپنی آزاد بلکہ آزاد ترین سوچ کے ساتھ جس کو چاہیں جو کہہ دیں، ابھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بحران اتنی آسانی سے ٹلتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔